औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह अहज़ाब हम देख रहे हैं और आज हम सूरत का रुकू नंबर 5 करेंगे। पारा नंबर 22 है, आयत नंबर 35 से देखें। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती वल कानितीन वल कानिताती वस्सादिकीन वस्सादिकाती वस्साबिरीन वस्साबिराती वल खाशिईन वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीन वस्साइमाती वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ाती वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान। बेशक अल्लाह के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें और फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें और रास्तबाज सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और बाकसरत अल्लाह को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़रत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक रवायत में है कि एक अंसारिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि कुरान में मर्दों ही का ज़िक्र है, औरतों का ज़िक्र नहीं। एक रवायत में कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आखिर इसकी क्या वजह है कि मर्दों का ज़िक्र तो कुरान में आता रहता है लेकिन औरतों का ज़िक्र नहीं किया जाता। बहरहाल इस आयत में आम मुसलमान मर्द और आम औरतों की तसल्ली फरमाई गई कि औरत हो या मर्द, किसी की मेहनत और कमाई अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं जाती। मर्द हो या औरत अजर और सवाब में यकसा हैं। जिस तरह मर्दों की को रूहानी और इखलाकी तरक्की करने के ज़राए हासिल हैं, औरतों के लिए भी ये मैदान उसी तरह खुला है। फिर पहली सिफ़त यहाँ पे मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फरमाई, यानी जिन मर्दों और औरतों ने दीन इस्लाम को अपने लिए ज़ाब्ता हयात की हैसियत से कबूल कर लिया और ये सोच समझ के तय कर लिया कि अब वो इसी की पैरवी में ज़िंदगी बसर करेंगे। इस्लाम के असल मानी है अपने आप को किसी के सुपुर्द करना, बल्कि उसी के ताबे हो के ज़िंदगी गुजारना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। दूसरी सिर्फ जो है मोमिनीन वल मोमिनात की फरमाई, यानी ईमान रखने वाले मर्द और ईमान रखने वाली औरतें। ईमान के असल मानी है किसी के एतबार और एतमाद पर किसी बात को सच मानना। और दीन की इस्लाम में ईमान की हकीकत ये है कि अल्लाह के पैगंबर ऐसी हकीकतों के मुतल्लिक जो हमारे हवास और आलात अदारिक से बाहर हों, जो कुछ बतलाएं और हमारे पास जो इल्म और हदायत अल्लाह की तरफ से लाएं, हम इनको सच मान कर इसमें इनकी तस्दीक करें और इसको हक़ मान कर कबूल कर लें। मसलन अल्लाह और इसकी सफ़ात व आखरत, हशर और नशर, जन्नत जहन्नम वगैरह। तीसरी सिफ्त फरमाई कानितीन वल कानिताती, यानी फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें। मतलब ये कि वो जो कुछ करते हैं अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक बग़ैर पसपेश जज्बे अतात और फर्मा बरदारी के साथ करते हैं। ऐसे फर्मा बरदार मर्द औरत के लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम का वादा किया गया। चौथी सिफ्त फरमाई सादिकीन व सादिकाती की फरमाई, यानी सच्चे रास्तबाज मर्द और सच्चे रास्तबाज औरतें। इसमें कौल की सच्चाई, अमल की सच्चाई, नीयत की सच्चाई वगैरह सब आ गई।
یعنی جو اپنے گفتار میں بھی سچے، اپنے معاملات میں بھی سچے۔ پانچویں صفت فرمائی صابرین و صابراتی کی فرمائی، یعنی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس میں ہر قسم کا صبر، ثبات اور استقامت داخل ہے۔ اطاعت پر بھی معاصی سے باز رہنے پر بھی، اور مصائب کو برداشت کرنے میں بھی، یعنی جو مرد اور عورتیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت میں جو مشکلات بھی پیش آئیں، جو خطرات بھی درپیش ہوں، جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے، سب کو برداشت کرتے ہیں اور ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی طمع اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ اور شریعت کے حکم سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے مرد اور ایسی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ چھٹی صفت خاشعین والخاشعاتی کی بیان فرمائی، یعنی خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں۔ یہ خشوع عبادات میں اور عادات میں دونوں کو شامل ہے، یعنی جو تکبر، بڑائی، غرور اور نفس سے خالی ہیں۔ ساتویں صفت متصدقین والمتصدقاتی کی فرمائی گئی، یعنی صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ ان میں فرض، زکوٰۃ اور تمام صدقات و خیرات سب شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت تک کوئی دریغ نہیں کرتے، یتیموں، بیماروں، ضعیفوں، معذوروں، غریبوں اور محتاجوں کو اپنی امداد اور اعانت سے قبرگیری سے محروم نہیں رکھتے۔ آٹھویں صفت فرمائی صائمین والصائمات، یعنی روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس میں فرض اور نفلی روزے دونوں قسم کے شامل ہیں۔ اور نویں صفت ہے حافظین فروجہم اور حافظات کی فرمائی، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے، دوسرا یہ کہ برہنگی اور عریانی سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اور عریانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر ننگا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی عریانی میں شامل ہے جو اتنا باریک ہو کہ جسم اس میں جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اس میں سے نمایاں ہوتی ہو۔ آخری 10ویں صفت اللہ نے ذاکرین و ذاکراتی کی فرمائی، یعنی اللہ کو باکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اسلام کے خاص ارکان عبادت 5 ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، لیکن پورے قرآن کریم میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں باکثرت اس کا کرنا شامل ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں، پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا، وہ سری گمراہی میں رہے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اس پیغام کو نامنظور کر دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی صورت کے پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ جہاں صاف صاف یہ حکم سنایا گیا تھا کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، اور پھر یہ حکم بھی ہوا تھا کہ تم ان کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ چنانچہ ان ابتدائی آیات کے نزول کے بعد سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا خلاصہ بھی
انہی مذکورہ آیات کے ضمن میں بیان کیا گیا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم آ جانے کے بعد تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اس آیت کی روح سے کسی مسلمان مومن فرد کو یا قوم کو یا حکومت یا ریاست کو یا عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم صراحت سے ثابت ہو، اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول کے آگے اپنے آزادانہ اختیارات سے دستبردار ہو جانے کا نام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ بن جائے جو میں لایا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا، میرا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اسی نافرمانی سے۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ترجمہ، اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے طعن سے اندیشہ کرتے تھے، اور ڈرنا تو آپ کو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا، ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، اور جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکے، اور اللہ کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا للذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اور ان پیغمبر کے لیے جو بات تکویناً یا تشریعاً اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی، اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے کہ سب پیغمبران گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اور اس سبب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، اس آیت میں 3 اصلاحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئیں۔ ایک، اسلام میں متبنی یعنی لے پالے یا منہ بولے بیٹے کا وہ حق نہ سمجھا جائے جو سلبی بیٹوں کا ہے، اور دونوں قسم کے تعلقات میں جو فرق ہے وہ ظاہر کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتیں سلبی بیٹوں کی عورتوں کی طرح حرام سمجھی جائیں۔ تیسرا یہ کہ آزاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کو شرفائے اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے سے انکار کرتے تھے، ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جو احرار کی مطلقہ عورتوں کی ہے، یعنی ان سے پس و پیش نکاح کر لیا جائے۔ اچھا، آخری اس رکوع کی آخری آیت کو دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام محمد اور احمد تھے، ان کا مطلب دیکھیں۔ محمد کے لفظی معنی جس میں بکثرت تعریف کے اوصاف پائے جائیں، اور لفظ احمد اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، تمام تعریف کرنے والوں میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ نمبر 2، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور ثنا کا مستحق۔ اسی طرح خاتم النبیین کے لیے بھی بات آتی ہے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک نہیں آئے گا۔ اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کہ رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی اتارے اور شریعت بھی عطا کی۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ سب نبیوں کے بعد خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور نبی بالکل نہیں آئے گا۔ جس کے بعد بھی اگر حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قرب قیامت سے پہلے 30 یا 35 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو یہ سب غلط ہے، یعنی کہ واجب القتل ہوتے ہیں ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے گناہ کبیرہ اور گناہ عظیم ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ جب قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، تو وہ اس امت کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ پھر یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی بھی نہیں تھی، اور جو ان کے بچے تھے قاسم، طیب اور طاہر، 3 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، لیکن تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ، ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، یہ بھی دودھ پینے ہی کے زمانے میں انتقال فرما گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان میں سے 3 صاحبزادیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے وصال کے 6 ماہ کے بعد ہوا تھا۔ اس رکوع کے جو سوالات ہیں وہ دیکھیں۔ نمبر 1، آیت کی اہمیت احادیث سے کریں، آیت نمبر 35۔ دوسرا سوال ہے تفصیل سے آیت کی وضاحت کریں، آیت نمبر 35۔ تیسرا سوال ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد کیا طرز عمل ہونا چاہیے، آیت نمبر 36۔ چوتھا سوال ہے اس آیت میں کون سی 3 اصلاحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئیں، آیت نمبر 37۔ اور 5واں سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے نام تحریر کریں، آیت نمبر 40۔ اور 6واں سوال ہے محمد اور احمد نام کے معنی تحریر کریں۔ اور اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور حقیقی معنی میں ایمان نصیب فرمائے، اور ہمیں ظاہراً و باطناً شریعت مطہرہ کی کامل پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو اپنے رسول پاک کے لائے ہوئے دین کے تابع بنا دے، اور قرآن و سنت کے احکام کو ہمارے ملک میں رائج ہونے کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔